जानी पहचानी शख्सियत सेनेटर सितारा याद साहिबा जो तशरीफ ले जा चुकी हैं, आमना अंसारी साहिबा गिलगित बल्तिस्तान से, उसके बाद गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब कन्वीनर हैं APHC के, फैज़ नक्शबंदी साहब, ख्वाजा निजाबत हुसैन साहब, शेख तजम्मुल साहब, तमाम मौजूद शुरका। सबसे पहले जो मुंतज़मीन हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस तकरीब का एहतमाम किया। दूसरे, मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज की तकरीब बिलखसूस इस रिपोर्ट के लिए मुनक़्क़िद की गई है। तो ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप जो बरतानवी पार्लियामेंट में मौजूद है, उसके तकरीबन 70 अरकान हैं जिनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और उसमें पीयर्स यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग भी शामिल हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने एक साल मेहनत के बाद शवाहिद इकट्ठे किए मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल से मुताल्लिक, और उन्होंने समाअतें मुनक्किद की, हियरिंग्स करवाई, और उसके बाद उन्होंने ये जामे और मरबूत रिपोर्ट शाया की। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अहले पाकिस्तान, अहले जम्मू और कश्मीर, हमारे तारकीन वतन जब भी बैठते हैं तो बैनुल अक़वामी बरादरी से हैं कि मकबूजा कश्मीर में हुकूक इंसानी के बारे में जो सूरत हाल है, वहाँ जो हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ जो इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब हो रहा है, बैनुल अक़वामी बरादरी उसके ऊपर खामोश है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खामोशी टूट रही है, और ये 3 रिपोर्टें जो आपके सामने मौजूद हैं, एक जो है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप ने शाया की है, दूसरी जो है हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने शाया की है 14 जून 2018 को ज़ैद राद अल हुसैन ने, और जो नई हाई कमिश्नर आई हैं चिली की साबिक़ सदर मिशेल बैकले, उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट की तमाम सिफारिशात के ऊपर हम अमल करेंगे। इसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उसके तहत हिंदुस्तान 2 साल के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकता है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। उसमें एक शक है कि अगर उसने कोई जुर्म किया हो या वो जुर्म करने वाला हो तो तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और 2 साल तक उसे बताया नहीं जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ फर्द जुर्म क्या है, और उसके रिश्तेदार उससे नहीं मिल सकते, उसे वकील नहीं मिल सकता, उसे तिब्बी सहूलत नहीं मिल सकती, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा उन अकूबत खानों में, उन कैद खानों में। और उसके बाद उनसे बेशतर जो आदाद शुमार बताते हैं कि जिन लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से बेशतर उन्हीं अकूबत खानों में दम तोड़ देते हैं। फिर दूसरी जो है उनकी एक सिफारिश है, वो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस के बारे में है, जबरदस्ती जिन लोगों को गायब किया जाता है, और उनकी तादाद अब तक जो है वो 10,000 से ज्यादा तजावुज कर चुकी है, और ये सिलसिला जारी है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमें 6,000 गुमनाम कब्रें मिली हैं वहां मकबूजा कश्मीर में, इंडिपेंडेंट कमीशनर्स ने जो है वो तलाश की हैं, तो उसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये उनका एक और मुतालबा, एक और सिफारिश है। फिर उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल खत्म करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को बसारत से महरूम कर दिया जाता है, और उनकी तादाद जो है सैकड़ों में है। अभी एक बच्ची का हवाला दिया गया, तो वो बच्ची जो है उसकी उम्र 18 साल है, उसको उसकी दाएं आंख की बसारत से महरूम कर दिया गया। अच्छा, मैंने क्या कहा? जी नहीं, गलत, मैं गलत कह रहा था, 18 माह तस्हीह कर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के कैद खाने हैं उनकी बैनुल अक़वामी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वहां इतना जुल्म सितम होता है, वहां तमाम कवानीन की धज्जियां बखेरी जाती हैं। उसमें जो कन्वेंशन ऑन टॉर्चर है, जो दूसरे कन्वेंशंस हैं, और जो उसके अलावा जो है वहाँ आर्बिट्ररी डिटेंशंस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं। इन सब के बारे में इन रिपोर्टों में तफसीली शवाहिद मौजूद हैं।
جو اسلامی تعاون تنظیم کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک بلکہ تمام بین الاقوامی برادری مل کے ہندوستان کے خلاف معاشی پابندیاں لگائیں، کیونکہ ہندوستان انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسلامک سولیڈیرٹی فنڈ ہے، جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ دونوں کے دونوں مظلوم اور مقید اور محصور کشمیریوں کی مدد کریں۔ میں اب مختصراً چند دوسری باتوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم سب لوگوں نے جمعے کے لیے جانا ہے۔ کرتارپور کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے ایک راہداری کھول دی، ایک بہت بڑا سفارتی قدم اٹھایا گیا، یک طرفہ اٹھایا گیا، کوئی ہندوستان کی طرف سے دباؤ نہیں تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ان کی جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس نے دل میں چاہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن ہم نے یہ اقدام یک طرفہ طور پہ کیا۔ اس کو سکھ برادری نے سراہا، پورے پاکستان نے اس کو سراہا، لیکن جو ہندوستان کی حکمران جماعت ہے انہوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے ذرائع ابلاغ میں ایسے گماشتے چھوڑے جنہوں نے پاکستان کی تجلیل کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان ہوش کے ناخن لے، پاکستان یہ دوسری مرتبہ نئی حکومت کے آنے کے بعد ایک سفارتی اوورچر کر رہا ہے، اور اس نے اس کا منفی جواب دیا، سشما سوراج نے اس کا منفی جواب دیا اور زہر آلود لہجے میں جواب دیا۔ یعنی چلو تھوڑی بہت تعریف و توصیف کر لیتی کہ یہ بڑا اچھا ہوا، اس سے ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو فائدہ ہوگا، ہندوستان خوش ہوا۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے سیدھے جا کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور پاکستان کی جو خواہشات تھی مکالمے کے حوالے سے ان کو ٹھکرا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اس وقت نریندر مودی کی حکومت، اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس طریقے سے خلوص نیت سے پاکستان نے یہ ایک اوورچر کیا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان اپنی طرف سے ایک اعتماد سازی کے اقدام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کے اندر یہ جو تلاشی اور محاصرے کے آپریشنز ہیں، محاصرے اور تلاشی کے کارڈن سرچ آپریشنز ہیں، ان کو ختم کرے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے جمعے سے 8 دن گزر گئے ہیں، 7 دن گزر گئے ہیں، 24 کشمیری نوجوان ہلاک کر دیے گئے غیر مسلح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کرتارپور کے جواب میں اعتماد سازی کے اقدامات میں پہل کرے، کیونکہ اس قسم کی اس کی دہشت اور بربریت سے نہ کبھی مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ اس کا یہ خواب ہے، یا ان کے حکمت عملی بنانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اتنا مارو گے یہ برداشت نہ کر سکے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے گا، کہ پاکستان بے بس ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، اسے ہم دوسری کئی الجھنوں میں باندھ دیں گے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ان کو کوئی لالچ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کرتے پھرتے ہیں اور کشمیریوں کو جنگجو اور انتہا پسند قرار دیتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ذکر ہوا، ہماری بہن نے گلگت بلتستان سے انہوں نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور اس سلسلے میں کشمیری قیادت کو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق 100% ملنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور انہوں نے بار بار یہ کہا جب وہ کلمات ادا کر رہی تھی کہ کچھ اس طریقے سے اس مسئلے کو نمٹایا جائے کہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کا موقف اور اہل جموں و کشمیر کا موقف، وہ مقبوضہ کشمیر کے قائدین ہوں یا آزاد کشمیر کے قائدین ہوں یا پاکستان کے بیشتر قائدین ہوں، ان کا موقف ایک ہی ہے کہ گلگت بلتستان کے حقوق تمام کے تمام دینے چاہیے، لیکن اس میں جو مسئلہ کشمیر کی تاریخ ہے، جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں،
ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اقوام متحدہ میں جو آپ نے نقشے جمع کروائے ہوئے ہیں اس میں 4 خطے موجود ہیں. گلگت ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، لداخ ہے، وادی کشمیر ہے اور جموں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جموں کشمیر کی دھرتی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسے حصوں بکروں میں نہیں بانٹا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پر، عمدن یا سہون، تو اس سے یہ ہے ہندوستان فائدہ اٹھائے گا. یہ رکھے گا کہ ہندوستان بہت چال باز ہے، عیار ہے اور چالاک ہے. لہذا ہم آپ کو یہ کہنا چاہیے، اس وقت میں سب لوگوں کو یہاں سب لوگ موجود ہیں، کہ ہمیں اپنی قیادت اور سیادت پہ اعتماد کرنا چاہیے. وہ باہمی مشاورت سے جو بھی فیصلے کریں گے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے عظیم تر مفاد میں ہوں گے. وہ مسئلہ کشمیر کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں دنیا کو پیش کرنے کے سلسلے میں ہوں گے. تو اس میں کوئی کسی قسم کا ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جس سے مسئلہ کشمیر کو کسی قسم کا کوئی گزر پہنچے. جو آپ نے دوسری چیزیں کہی تھی، ایک خاص طور سے آپ نے نقطہ کہا تھا کہ جو استور اور شامچر کی راہداری ہے اس کے سلسلے میں کوئی ابتدائی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں جو منصوبہ بندی کی وزارت ہے اس کو بھی مطلع کیا جا چکا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے گلگت بلتستان کے لوگ یہ راہداری چاہتے ہیں اتنے آزاد کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو براہ راست جوڑ لیں گے آپس میں. ایک جو میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح میں آپ کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ لندن میں ہو، برسلز میں ہو، یورپین یونین ہو یا واشنگٹن ہو، یہ سارے کے سارے مہر بلب ہیں، خاموش ہیں. لیکن جو پارلیمانی گروپ ہیں، حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو آزاد اخبارات ہیں، بین الاقوامی اخبارات، ذرائع ابلاغ، وہ آپ کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، وہ ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں. تو آپ خود اپنے اندر، اپنے درمیان مایوسی مت پھیلائیے کہ ہم ہم بے یار و مددگار ہیں، ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا. اگر آپ خود ہی دستک دینے کے لیے نہیں پہنچیں گے تو کون دروازہ کھولے؟ جائیں اور دنیا کے ایوانوں میں جا کے دستک دیں اور وہ ضرور جواب دیں گے. اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم خدا کے اوپر یقین رکھیں گے اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑتے رہیں گے تو ہم ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے. میں نے مختلف اجتماعات میں یہ کہا ہے کہ 3 چیزوں نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے. پہلی چیز کشمیریوں کا خون. 1947 سے اب تک ہم 5 لاکھ کشمیریوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ کوئی آدمی کشمیریوں کو مظلوم کشمیری نہ کہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کشمیری جو ہیں 71 سال سے نہتے ہندوستان کی فوج سے لڑ رہے ہیں، آپ انہیں مظلوم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرے جو ہے کہ 71 سال گزرنے کے باوجود، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، پاکستان کشمیر کے سلسلے میں اپنے موقف پہ ثابت قدم رہا ہے. پاکستان کا جو موقف 1947 میں تھا وہی موقف آج بھی ہے. کبھی حکمرانوں نے انحراف کی کوشش کی یا تجربے کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے عوام نے اس کی اجازت نہیں دی. میں پاکستان کے عوام کو اور ان کے حکمرانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تیسری چیز جو ہے وہ آزاد کشمیر کا خطہ ہے. یہ کل بھی میں نے ایک اجتماع میں کہا کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ کے مسائل اس لیے دفن ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خطہ عرضی نہیں ہے. آزاد کشمیر ہے تو مسئلہ کشمیر زندہ ہے. اگر آزاد کشمیر یہ نہ ہوتا تو ہندوستان کی فوجیں کوہالہ اور آزاد پتن پہ ہوتی اور یہ مسئلہ ختم ہو چکا، تحریک ختم ہو چکی ہوتی. میں آپ سب لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں، ناکامی کی بات نہ کریں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں چند آخری نکات ہیں
پہلا میرا یہ نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آواز میں یکسوئی پیدا کرنی چاہیے. دو طرفہ مذاکرات سے آپ یہ مسئلہ کبھی نہیں حل کریں گے، سہ فریقی مذاکرات ہونے چاہیے. اور میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اور اس کے 3 فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں و کشمیر، اور چوتھا فریق جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے. لیکن میں آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور حکومت پاکستان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ یہ مسئلہ اگر کبھی حل ہوگا تو بین الاقوامی ذرائع سے ہوگا. یہ دلی اور اسلام آباد کے درمیان براہ راست حل نہیں ہو سکتا. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور وہ کبھی برابری کی سطح پہ آپ سے گفتگو نہیں کرے گا، اور وہ آپ کو اس طریقے سے دو طرفہ مذاکرات کے، وہ آمنے سامنے ہوں یا پس پردہ ہوں، اس سیاست میں الجھا کے رکھے گا تاکہ اسے وقت مل جائے، تاکہ وہ اپنے تسلط کو مستقل کر سکے مقبوضہ کشمیر. یاد رکھیے گا، لہذا بین الاقوامی ایوانوں کی طرف لوٹ کے جائیں. اقوام متحدہ، حقوق انسانی کی کونسل، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، دنیا کی پارلیمنٹس، ان کی طرف جائیے، دروازہ کھٹکھٹائیے، وہ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی حمایت کریں گے. دوسرے یہ ہے کہ میں راجہ نجابت صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے برطانیہ میں جد و جہد کی ہے اور پھر جو ہے یورپ میں وہ جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. تارکین وطن ہمارے، یہ وہ تارکین وطن نہیں ہیں جو برسوں پہلے، اشروں پہلے گئے تھے، ڈرے سہمے، تعلیم نہیں تھی، ہنر نہیں تھا. آج آپ جائیں واشنگٹن میں، نیو یارک میں جائیں، نیو جرسی میں جائیں، میں ڈیلس میں گیا ہوا تھا پچھلے دنوں، یا برطانیہ کے کسی کونے میں چلے جائیں یا یورپ میں جائیں، یہ متمول ہیں، صاحب حیثیت ہیں، سیاست میں متحرک ہیں، اور ان کا دل کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے. ان کا استعمال کیجیے. وہ بےتاب ہیں کہ آپ کے لیے کوشش کریں. یہ ایک بہت بڑا احساسہ ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے یہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جب آپ بات کریں تو اسٹریٹجک اور کنونشنل روایتی دفاعی سطح پہ ہم ہندوستان کے ہم پلہ ہو گئے. یہ ٹھیک ہے کہ جو ہماری روایتی استعداد ہے اس میں تفاوت ہے، لیکن جو اسٹریٹجک استطاعت ہے اس کی وجہ سے ہم پلہ ہو گئے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کبھی پاکستان پر حملے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے ایک اور محاذ کھولا ہے اور اس محاذ میں وہ آپ سے بہت آگے چلا گیا ہے. یہ ہمیں مان لینا چاہیے. اور وہ ابلاغ کا میدان ہے، وہ کمیونیکیشن کا میدان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ خود چلے جائیے برسلز میں، لندن میں چلے جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، ہندوستان کا جھوٹا بیانیہ وہاں بکتا ہے. آپ کا سچ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ابلاغ کی استطاعت کمزور ہے. وہ میڈیا کے حوالے سے ہو، میڈیا جو ہے وہ ہمہ وقت اپنے اوپر ہی تنقید کرتا رہتا ہے، تو اس کا باہر دیکھنے کی، اس کے باہر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ایک یہ کہ ہمیں اہل کشمیر کا یہ یقین ہے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اور کشمیریوں کا یا کشمیر کا کوئی وجود، کوئی تشخص بغیر پاکستان کے ناقابل تصور ہے. اور یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ کشمیر کے سلسلے میں مودی کی پالیسی یہ ہے کہ ریاستی دہشت گردی سے ان کو مغلوب کرو، ان کو خاموش کرو، ان کو سربسجود کرو. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیاسی اور سفارتی ذرائع سے یہ مسئلہ حل کریں گے. ہم مذاکرات کے میزوں کی تلاش میں ہیں، اور ہندوستان محاصرے اور تلاشی کے ذریعے کشمیریوں کو مار کے ہلاک کر کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. یہ مودی صاحب کو ہمارا پیغام ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو 71 سال میں مقبوضہ کشمیر آپ کا اٹوٹ انگ بن چکا ہوتا، یہ فیڈریشن اور یونین آف انڈیا کا حصہ بن چکا ہوتا. آپ کے یہ حربے کامیاب نہیں ہوئے، آپ کی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی.
میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اور سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان رپورٹوں کی وجہ سے، کشمیریوں کی محبت کی وجہ سے اور جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا احساس اپنے سینے میں لیے ہوئے آج یہاں آئے ہیں، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف آخر میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی مجھ سے، ہر محفل میں وہ نوجوان ہوں یا کسی بھی عمر سے ان کا تعلق ہو، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے ایک پورے کے پوری تہذیب کو بدل سکتا ہے، ایک شخص جو ہے پورے کے پورے ملک میں انقلاب لا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیے، آپ براہ کرم یہ رپورٹیں پڑھیے اور اس میں جو بین الاقوامی برادری نے ہندوستان کے خلاف شواہد اکٹھے کیے ہیں انہیں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیجیے، ان کا پرچار کیجیے۔ اتنا تھوڑا سا کام میں آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا سا ہوم ورک دے رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ آپ ان کی سفارشات ہی جو ہے وہ فیس بک کے اوپر، وہ ٹویٹر کے اوپر، وہ انسٹاگرام کے اوپر، یا جو بھی آپ سوشل میڈیا کا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اس میں اس کی تشہیر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔